औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के नाम जिसने अली जैसा इमाम हमें अता किया। शुक्राने के सजदे उस दहलीज़े करम के सामने जिसने इमामुल मुत्तकीन जैसा हदिया इस उम्मत को दिया। दुरूदो सलाम हो रसूलो आले रसूल पर, अल्लाह का दुरूदो सलाम ख़ास व अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब पर। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान मुबीन हैदर रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा है, मशहद मुक़द्दस से ज़ियाफ़त इलाही लेकर के। क़ब्ल इसके कि कुछ मारूज़ात आपके हुज़ूर पेश किए जाए अपनी जानिब से, अपने मेहमान आलम दीन की जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से आप सबकी खिदमत में इन लम्हात की, और वो लम्हात जो बस आने वाले हैं, यानी सुबह ज़रबत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ताज़ियत व तस्लियत, और आप सब की जानिब से कायनात के तमाम ज़ी वजूद ज़र्रात की जानिब से यादगार अमीरुल मोमिनीन मुंतक़िम खून शुहदा हज़रत हुज्जत की बारगाह में उनके जद्द अमजद के इस ज़रबत के लगने पर ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आका हमको अपने जद के मातमदारों, आज़ादारों, सोगवारों में शुमार फरमाएंगे। रात हर रात होती है जो अपने अंधेरे को बिखेर देती है और स्याही के चादर को बशरियत के सरों पर डाल के उन्हें ढांप देती है। लेकिन ये कोई ऐसी रात है कि जो कहने को तो रात है, लेकिन उसमें इतने उजाले होते हैं और उसके हर सांस पर इतने सूरज उगते हैं कि कोई कोना फिर अंधेरा नहीं रह जाता है। और ये वही रात है जिसे शब क़द्र कहा जाता है, मुक़द्दरात लिखे जाते हैं और इमाम वक्त की उस पर तायीद होती है। अगर ये ज़िंदा है तो दिल ज़िंदा रहेगा, अगर इसको हमने अपने सो करके गुजार दिया, बेख्वाबी में गुजार दिया, तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बरादर अज़ीज़ा, मुजद्दिद इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद नजीबुल हसन ज़ैदी साहब क़िबला की हमराही में इस प्रोग्राम को हम आज आगे बढ़ाएंगे और आज अपने 19वें मरहले में दाखिल हो चुका है। अपने मेहमान की हमराही के साथ साथ इस प्रोग्राम में आज थोड़ा सा एक और इजाफ़ा होगा। एक शायर अहले बैत आलिम दीन आपकी खिदमत में एक मंजूम नजराना अमीर कायनात के निस्बत से और तवस्सुस से पेश करेंगे और उनसे भी हम मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन आज जिस पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे वो शब क़द्र का अहया और हयात क़ल्ब, क़द्र के माना और शब क़द्र, और एक अहम तरीन पहलू के इमाम अली और आपकी मज़लूमियत, इमाम अली और शब क़द्र का बाहमी ताल्लुक़, ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि ऐन मुमकिन है कि वक्त हमारा साथ न दे सके और इन चीज़ों पर हम गुफ्तगू ना कर सकें, जहाँ तक वक्त हमारे साथ होगा हम आपके साथ होंगे। और आखिरी मरहले में आने से पहले हम मद्दाह अहले बैत, शायर अहले बैत आलिम दीन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आइए आपका और अपना सलाम पेश करते हो, सिलसिले को आगे बढ़ाएं। क़िबला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। ममनून करम है आपकी आमद पर और दावत की इस कबूलियत पर। अगर आप इजाज़त दें तो आइए वली नेहमत नवासे रसूल इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ अदब किया जाए और सब मिल कर के ज़मज़म दुनिया के गोशो कनार में जहाँ कहीं भी हैं आप काबे दिल को मोड़ दें उस इमाम रूफ़ की बारगाह में जो हाजतों को कबूल करने वाला है, सलाम का जवाब देने वाला है और हमारी हाजात को पूरा करने वाला। आइए सब मिल करके ज़मज़मा करते हैं ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली इब्न मूसा अर्रज़ा अल-मुर्तज़ा al-इमाम अत-तक़ी अन-नबी وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. नाज़रीन, आपकी खिदमत में ज़ियाफ़त इलाही प्रोग्राम में खुशामदीद अर्ज़ करते हैं और एक बार फिर तहे दिल से आप सबकी खिदमत में इस सुबह की जो एक ही
بہت ہی محزون، سوگوار، غمناک صبح امیر کائنات کے ضربت کھانے اور ضربت لگنے کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے اس فضا کو اور نورانی کیا جائے۔ ایک علی کی بارگاہ میں ایک علی کا تذکرہ کرنا ہے، ایک پوتے کی بارگاہ میں ایک جد کا تذکرہ ہے، لیکن ان دونوں ناموں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ رات جو ہمارے بر صغیر میں گزری ہے، جو شب 19 کی آپ نے دعائیں پڑھی، مناجات کی، اعمال کو انجام دیا، اللہ آپ کی ان دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائے، اس عبادت کو قبول فرمائے، لیکن اس کی ذرا قدر و قیمت کو جاننے کے لیے اور جو آپ نے عمل انجام دیا ہے اس کا اثر کیا ہوگا اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، کیا نتیجہ آپ کو ملے گا، گفتگو کریں گے، پھر آئیں گے اس ذات والا صفات پر جسے آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن مقدمتاً پیش کرتے ہیں اس بات کو، پھر آئیں گے اس موضوع پر۔ جناب، میں نے جیسا کہ عرض کیا، رات کا کام ہوتا ہے اندھیرا بکھیرنا، اور کہا ہی جاتا کہ اتنا اندھیرا تھا جیسے رات ہو گئی ہو، لیکن ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، اور اس تاریکی نہیں، اس رات کے اجالے میں مقدرات لکھے جاتے ہیں، اور امام وقت کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اس پر تائید آخر کرتا ہے امام وقت، اور اس کے بعد پھر ہماری زندگی میں کیا ہونا اور کیسے ہونا ہے۔ سوال سے پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، تو ٹی وی اینکر نے کہا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس سال آپ کے لیے کیا لکھ دیا جائے، اور اس سال نہیں، آئندہ 50-60 سال کے لیے آج ہی لکھنا، کیا لکھ دیا جائے؟ تو سوال تو میں بعد میں کروں گا۔ قبلہ نذیر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ ایک جملے میں بتائیے کیا چاہیں گے، آج کیا لکھ دیا جائے آپ کے لیے؟ ظاہر ہے کہ جس سے بھی پوچھا جائے گا وہ یہی کہے گا کہ روح کائنات جو پردہ غیبت میں ہے وہ ہمارے نظروں کے سامنے ہو، اور ظہور حضرت حجت، بس یہی ایک ایسی دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم وہ سب کچھ پا سکتے ہیں جسے ہم جستجو کر رہے ہیں، جس کی بہت عمدہ، تلاش کر رہے ہیں۔ دیدار مسیحا چاہیے ہے، دیدار بس ایک کلمے میں کسی ایک کلمہ آپ کو اجازت کیا لکھ دیا کہ دیدار مسیحا ہو جائے۔ بالکل۔ تو یہ رات ہے کہ اس رات کے اجالے میں مقدرات لکھے جاتے ہیں اور مسیحا کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، نبض کائنات جس کے ہاتھ میں ہے، شب قدر کا حیا اور حیات قلب۔ دیکھیں، شب قدر میں پروردگار نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اور ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جہاں پر اگر کسی کا دل مردہ ہو رہا ہے تو اپنے آپ اس کے وجود کے اندر خود سانسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ خود بخود روحانی طور پر پروردگار نے ایسا نظام بنایا ہے کہ خود بخود آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک تھوڑی سی حرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ جو ہم حرکت کرتے ہیں اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے، توجہ کی اس پہ ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تارہ انفاس ٹوٹ رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ خاص طور پر اس فضا میں جو ہے ہمارے ہاں جس طرح سے ایک وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اس میں دیکھیں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آکسیجن کی کمی سے اس دنیا سے گزر جا رہے ہیں، اور کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو بیچارے جاتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، آکسیجن بھی ان کو مل جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ آکسیجن بھی کام نہیں کرتا، دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو پروردگار نے اس فضا کو رکھا ہے، یہاں آکسیجن کی فراوانی ہے، یہاں کوئی آکسیجن سے نہیں مرے گا۔ اگر مرے گا، اگر اس کا دل اگر مردہ ہوگا تو اس بنیاد کے اوپر ہوگا کہ آکسیجن تھا، اس نے استفادہ نہیں کیا، تم نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اسے تم لگا سکو، اس کا خیال بھی تم نے نہیں کیا۔ تو اب حیات قلب کے سلسلے سے مزے کی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا، ایسا تم نے کیا، تم لگائے بھی نہیں۔ کبھی آدمی اس کیفیت میں ہوتا ہے، یقیناً اس کے ہاتھ اٹھتے نہیں، وہ نہیں لگا پاتا، تو جو اس کے اطراف کے لوگ ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ہے، اور پھر ایک بہت بڑی جو ذمہ داری آپ اس طرح سے نبھا سکتے ہیں، دعا ہے۔ مومنین اگر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تو خوب اس کے اندر بہت اثر ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں، چونکہ یہ شب قدر تو گزر چکی ہے، یہ صبح ضربت ہے، ممکن ہے بعض علاقوں میں یہ شب قدر ہو، یا آئندہ جو شبۂ قدر ہیں، جو 2 راتیں بچی ہیں، تو میں ان 2 راتوں کے لیے اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم کس طرح سے اپنے قلب کو زندہ کریں اور کیا کریں کہ شب قدر میں پروردگار نے جو کچھ رکھا ہے وہ ہمیں مل سکے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، اسے پروردگار اس انداز سے بیان کرنا ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر 1000 راتوں سے برتر ہے، 1000 مہینوں۔ تو اسے آیت اللہ جواد عاملی نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک چیز بیان کی کہ میں نے شمار کیا 1000 راتوں کا، تو 1000 راتیں بنتی ہیں تقریباً
82 سال، 1000 مہینے 82 سال، ہزار مہینے، خیر من الف الشہر، ہاں خیر من الف شہر، 1000 مہینے 82 سال، 82 سال بنتے ہیں۔ تو جو 82 سال کا ایک سن ہے، یہ ایک معمولی عمر ہے جو انسان اگر کوئی خاص حادثہ رونما نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، طبی طور پر کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، ساری چیزیں، تو جو نارمل ایک زندگی ہے وہ 82 سال کی ہے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک شب وہ ہے جو تمہاری ایک عمر کے برابر، ایک عمر کے برابر ہے، یعنی اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک عمر کے برابر ہے۔ انسان اب سمجھے کہ اس ایک شب میں جو کچھ اس نے کھویا ہے وہ سب اسے واپس ملنے والا ہے۔ ایک عمر، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر بھی بہت مختصر ہو، لیکن اس سے بڑھ کر پروردگار دے رہا ہے۔ ایک شخص ہے جو 25 سال کے سن میں مثلا اس دنیا سے گزر گیا، 30 سال 40 سال کے سن میں، 50 سال کے سن میں گزر گیا، اور اس نے شبائے قدر میں احیا کیا اور پروردگار سے وہ چیز پا لی، تو اب 82 سال کو آپ جا کے ضرب دیں تو نہ جانے اس نے کتنا کچھ اپنے لیے، صدیوں کا سفر اس نے طے کر لیا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اور یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، پچھلی بار بھی ہم نے دعا کی، اس سے پچھلے سال بھی ہم نے شب قدر میں دعا کی، دعا ہم کرتے رہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں، جو ہم نے مانگا وہ ہمیں ملا نہیں۔ کبھی یہ ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے، اور کبھی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں، شب قدر میں آپ کہتے ہیں کہ احیا کرو، ہم بیدار بھی رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بیدار رکھتے ہیں، گھر والوں کو، بچوں کو، لیکن جو کچھ ہم مانگتے ہیں ملتا نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگوں کو مل کیسے جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سب کو نہیں ملتا ہے، بعض ایسے افراد کو کہتے ہیں جو کچھ ہمیں ملا ہے شب قدر سے ملا ہے، ہم نے فلاں شب میں دعا مانگی تو کربلا کا سفر نصیب ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، ہم نے فلاں شب میں شبائے لیالی قدر میں دعا مانگی، فلاں سال میں ہم نے کہا کہ ہمیں حج و عمرہ ملے وہ نصیب ہو گیا۔ تو ایسا بھی ہے، اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ جواد ملکی تبریزی، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ دیکھیں 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 مقامات وہ ہیں کہ جن پر اگر آپ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے جو شبائے قدر کی برکتوں کو درک کرنے میں ہمارے لیے معاون ہیں، اور کچھ ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جن کا اگر ہم خیال نہیں کریں گے، ان رکاوٹوں کو اگر دور نہیں کریں گے تو شبائے قدر کی برکتوں کو درک نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں، احادیث سے انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ پروردگار نے خود کہا ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں، 4 طرح کے لوگ، احادیث مختلف ہیں، کہیں پہ 5 قسم کے افراد کو بیان کیا ہے، یہاں پر وہ بیان کرتے ہیں 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ پروردگار شبائے قدر میں وعدہ کرنے کے باوجود کہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جو بھی اس در پہ آئے گا، آج کے دن میرے در پر آئے گا اور ہاتھوں کو اٹھائے گا، مجھ سے نوازوں گا، دوں گا، لیکن 4 طرح کے لوگوں کو پروردگار نے کہا ہے کہ یہ جو میری رحمت ہے ان کی سنوائی نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار رحیم ہے، رحمان ہے، ظالم نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اس کے اوپر ظلم کی نسبت آئے گی کہ معاذ، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ کن لوگوں کے لیے؟ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر شب قدر میں ہم خدا سے مانگ رہے ہیں، اپنے دل کو زندہ کر رہے ہیں، کیا کریں، کیسے دل زندہ ہو، کیا کیا جائے کہ دل زندہ ہو؟ پروردگار نے کہا کہ 4 چیزوں کا تمہیں دھیان رکھنا ہے، روایت اور احادیث سے جو نتیجہ لیا ہے۔ پہلی منزل جس کا دھیان رکھنا ہے، شب قدر میں تم آ رہے ہو، قرآن سر پہ رکھ رہے ہو، سورہ دخان کی تم تلاوت کر رہے ہو، روم، عنکبوت، یہ سب پروردگار نے بہت آسان بنا دیا ہے۔ ایک شب میں 82 سال کی راہ کو تم طے کر رہے ہو، بہت کچھ اس میں مل رہا ہے، تقدیر تمہاری لکھی جا رہی ہے، زندگی میں کیا ہونا ہے سب کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ ہے اس کے اندر، لیکن یہ سب اس وقت ملے گا جب ایک رکاوٹ کو دور کر دو۔ وہ رکاوٹ پہلی کیا ہے؟ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حقوق والدین، اگر کوئی آنکھ ہے والدین نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، والدین ناراض ہیں، سر پٹکتے رہ جاؤ، یہ 100 رکعت نماز کیا 1000 رکعت نماز پڑھ لو، یہ چند سورے کیا پورا قرآن تم پڑھ ڈالو، کچھ نہیں یہاں سے ملے گا۔ بات اگر آپ بریکر پار کر کے ادھر جائیں گے نہیں تب تک تو جا ہی نہیں سکتے نا، جا ہی نہیں سکتے، بریکر تو کراس کرنا ہے۔ اب پروردگار نے کہا کہ اب یہ دیکھیں یہ ایک رخ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری ظاہری خلقت کا ذریعہ ہیں، ظاہری طور پر عالم وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں، اور پروردگار نے اس انداز سے پھر آواز دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ پروردگار کی بندگی اور پروردگار کی اطاعت کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا مرحلہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مرحلہ ہے،
اور اس پر اگر تم نے توجہ نہیں کی اور والدین کے ساتھ اگر نیکی نہیں کی، ان کو ناراض رکھا، تو والدین کو ناراض رکھنے کے بعد یہ کون سا طریقہ ہے کہ ماں باپ تمہارے ایک عرصے سے تم سے بے خبر ہیں، تم نے کوئی خبر نہیں لی، تم ناز و نعم میں ہو اور زندگی گزار رہے ہو، کوئی توجہ نہیں ہے۔ جس شخص کو اتنی توفیق نہ ہو کہ شب قدر میں اپنے ماں باپ کو ایک کال کر کے پوچھے کہ آپ کیسے ہیں، اور وہ جا کے مثال کے طور پر کعبے کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو کے کعبے کی چادر پکڑ کے، دیوار پکڑ کے گر گرائے، روئے، پروردگار اس کی دعا کو نہیں قبول کر رہا ہے، توبہ کو قبول نہیں کر رہا۔ پہلے جاؤ ماں باپ کو اپنے سے راضی کرو، تو پہلی منزل یہ ہے جنہوں نے تمہیں اس لائق بنا کہ دستہ دعا اللہ کی بارگاہ میں اٹھا سکو، پہلے انہیں یاد کرو، پہلے انہیں یاد کرو، تو یہ ایک پہلی منزل ہے۔ قبلہ اجازت ہے، کیا کرے وقت گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بڑا خوشنما منظر ہے پرچم کی تبدیلی کا ہے امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، جن لمحات کو دیکھنے کے لیے ہمارے دل تڑپتے اور دھڑکتے ہیں، وہ منظر ہم نے آپ کے لیے آمادہ کیا اور تیار کیا ہے۔ اللہ کرے وہ لمحہ آئے کہ نزدیک سے اس منظر کو دیکھ سکے، مگر تصویری کے ساتھ کی صورت ہی صحیح۔ آئیے دیکھتے ہیں پرچم امام رضا علیہ السلام کو بدلا جا رہا ہے۔ دعا کریے، لمحات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، حیدر حیدر اول آخر حیدر، حیدر ساقی کوثر حیدر، حیدر حیدر ای مظلوم فاتح، حیدر حیدر فاتح خیبر حیدر، افتادی در بستر زهرا بابا، افتادی در بستر زهرا بابا، چشمات از عشق شده دریا بابا، میبینم که بغضی توی صداته، یا زهرا داری روی لبها بابا، قربون دستای لرزونت بابا، پر خون زلف پریشونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، حیدر 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 حیدر، 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 میزبان مبین اندرزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ضیافت الہی پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور ان لمحات کی تعزیت و تسلیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں دنیا کے گوش و کنار میں، جہاں کہیں بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، خاص طور سے بر صغیر میں جہاں وہ صبح بس دمکنے والی ہے اور وہ لمحات بس قریب ہونے والے ہیں کہ جن لمحات کا تذکرہ کرتے ہی کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور ہر وہ دل جس میں انسانیت کا ذرہ برابر بھی کوئی رمق اور احساس پایا جاتا ہے، وہ اس لمحے کی خبر کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے اپنے مہمان کی خدمت پہنچتے ہیں، اس بات کو جو تھوڑا سا روکا تھا، چھوٹا سا بریک لیا تھا اس مناظر کے لیے، اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر آج کی صبح کی طرف ایک گریز کریں گے۔ جناب، میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو مکمل فرمائیں۔ کچھ ایسے بریکرز ہیں کہ اگر آدمی اسے کراس نہیں کرے گا تو منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ پہلی منزل یہ کہ ماں باپ کی رضا، تو دعاؤں سے پہلے ضروری ہے کہ ماں باپ کی طرف رجوع کریں، اعمال سے پہلے ضروری ہے کہ ماں باپ کو اپنے سے راضی کریں، ایک منزل۔ دوسری چیز، کسی مومن کا اگر کسی کے دل میں کینہ ہے، نفرت ہے، اور وہ ایک دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے کسی بھی بات کو، جب تک وہ اپنے دل کی صفائی نہیں کرے گا، اس مومن کو راضی نہیں کرے گا، کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، تب تک۔ یہ دوسری منزل۔ تیسری چیز پروردگار بیان کرتا ہے، تیسری چیز جو ضروری ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ اعمال شب قدر سے ہمیں کچھ حاصل ہو سکے اور ہمیں وہ نتیجہ مل سکے کہ جس کے لیے ہم نے زحمت کی ہے، مشقت کی ہے، جاگے ہیں،
بیان کرتے ہیں کہ صلہ رحم، اپنے جو متعلقین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان لوگوں کے ساتھ قطع رحم نہ کرو، تعلقات کو جوڑنا۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز، اگر کوئی ایسا شخص ہے خدا نخواستہ کہ جس نے شراب پی ہے، پروردگار نے کہا ہے کہ تم چلے جاؤ، تو جب تک وہ ترک شراب نہ ہو، جب تک توبہ نہ ہو، تب تک کوئی ایسی منزل نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو فرصت پروردگار نے جو تمہیں موقع دیا ہے، تو یہ جو بونس ہے جو مل رہا ہے یہ نہیں مل سکتا ہے۔ یہ 4 مراحل ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح قبلہ میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کروں کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں، بلکہ سانسیں جو گزر رہی ہیں، میرے اپنے مزاج کے تحت حساس طبیعت ہونے کے ناطے میں ان تصویروں کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں سوشل میڈیا پر، اور وہ جو شارٹ فلمیں بنائی جا رہی ہیں حالات کے تحت، یہ جو وبا ہے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایک چیز جو سب میں مشترک ہے پوری دنیا کے تمام گوش و کنار میں، اور جب بھی بات ہوتی ہے احباب سے، دیگر لوگوں سے، تو یہی کہتے ہیں کہ مبین بھائی یا مبین، بات حادثے کی نہیں ہے، اس بے بسی کی ہے اس حادثے کے تحت، جو اپنے نہیں پہنچ پاتے، اپنے نہیں شریک ہو پاتے، یا وہ ایک جو ہمارے وہاں کے دینی اور رسمی جو رسومات ہوتے اس کو ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں نا، تو کتنا دل دکھتا ہے۔ لیکن آ جائیے 1000 سال پہلے اور 1400 سال پہلے کے آس پاس صرف ایک ورق پلٹتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جو امت کا باپ ہے۔ آج تو وباؤں نے ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے نا، حالات نے دوسرے سے دور کر دیا، اپنا چاہتا ہوا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن میں نے ایک ایسے شہر میں اس کو دیکھا ہے جو امت کا باپ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ شہر کا شہر، علاقے کا علاقہ امڑ آتا، اس کے در دولت پر بھی پیشانی کو رکھ دیتا، لیکن اس کی تنہائی اسے کھائی جاتی ہے۔ مدینے سے لے کے کوفے تک اس کی آہوں سے آسمان لرزتا ہے، زمین کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ آج وہ صبح گئی ہے کہ تنہائی خود پناہ مانگتی ہے کہ میں علی کے ساتھ تنہا کیسے رہوں۔ علی اور مظلومیت، ایک شخص کی مظلومیت کے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اس کے دوستوں نے بھی اس کے فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے بھی۔ مولا ایک مقام پر ہیں، آپ دیکھیں بڑی عجیب کیفیت ہے کہ بہت سب سے زیادہ علی کو جو چاہتے ہیں وہ حضور سرور کائنات، ان سے زیادہ کوئی شخصیت نہیں ہے جو علی کو چاہتی ہو، اور علی سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہیں وہ حضور سرور کائنات ہے۔ دونوں کے درمیان جو محبت ہے، جو علاقہ ہے، اس کو دیکھ کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمیں کتنا چاہنا چاہیے علی کو، لیکن عجیب چیزیں تاریخ میں نقل ہیں، عجیب مظلومیت کی داستان ہے کہ مولا سے تنہائی میں، خلوت میں گفتگو ہو رہی ہے، اصحاب دیکھ رہے ہیں، تو آپس میں جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے تھی باتیں؟ معرفت کیا کہتی ہے کہ دیکھیں یہ خوبصورت انداز میں یہ دونوں بھائی، یا آپ اس سے زیادہ بڑھتے تو کہتے کہ ایک وہ شخص کہ جو مربی ہے، وہ اپنی تربیت شدہ جوان سے، جسے اس نے تربیت، جس سے اپنی آغوش میں پالا ہے، پروان چڑھایا، اس سے کس انہماک کے ساتھ، کس ایک اشتیاقانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے، یہ محبت ہے، ہوتا ہے نا دو لوگ اب دیکھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں بڑی محبت ہے، تو آج کی دنیا میں بھی ایسے کہ کتنا خدا سلامت رکھے، ان لوگوں کو سلامت رکھے، لیکن رخ دیکھیں، تنگ نظری دیکھیں، کیا تھا کہ پیغمبر علی سے نجوہ کرتے رہتے ہیں، علی سے خاموشی میں گفتگو کرتے ہیں، علی سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ایک اندر جو کیفیت ہے اس کو دیکھیں۔ جب آئے پیغمبر کے ساتھ، اب دیکھیں علی کی مظلومیت کو دیکھیں، جو لوگوں کا رویہ اس کو دیکھیں، اور علی کی فضیلت کو دیکھیں کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں علی سے گفتگو نہیں کر رہا تھا، خدا تھا جو علی سے گفتگو کر رہا تھا، میں علی کے ساتھ تھا۔ کیا ہو تم، کہاں ہو، کس مقام پر ہو تم؟ اور یہی وہ چیزیں تھیں کہ جو یہ فضیلتیں تھیں نا، انہی فضیلتوں نے علی کو مظلوم بنا دیا، اور اتنا مظلوم بنا دیا کہ جب علی سر نوڑائے آتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس بیٹھتے ہیں کہ علی زمانہ بڑا بدل گیا ہے، میں دیکھ رہی ہوں بڑے تم پر ستم ہو رہے ہیں، بہت لوگ پھر گئے ہیں، جبکہ پیغمبر نے، میرے بابا نے جس طرح سے تمہارے سلسلے سے حدیث دل اس طرح سے گفتگو، بہرحال اس کو الفاظ کے قالب میں ہم کیا بیان کریں گے
نہ جانے کس انداز سے بیوی نے کہا ہے، تاریخ نے کس انداز سے نقل کیا، ہم صرف الفاظ کو بیان کر لہجہ سکتے ہیں، کہاں سے لہجہ لا کہاں پائیں سے گے؟ لے کے فاطمی آئیں گے لہجہ کہ سے لائیں گے؟ کہ علی جیسا ہوتا ہے کبھی آج کل کی اس دنیا میں بھی دیکھیں کہ شوہر کے ساتھ اگر زیادتی ہو جاتی ہے تو جو جتنا قرب، جتنا احساس ہوتا ہے اس زوجہ کے اندر، وہ اس سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح نہ کر سکے، نہ درک کر سکے اس طرح سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں میں کیا کروں، تو اس منزل پر جو مولا کہتے ہیں کہ فاطمہ اب صرف یہ نہیں ہے کہ علی کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ وقت وہ آ گیا ہے کہ علی سلام کرتے ہیں، لوگ جواب نہیں دیتے ہیں، اللہ لوگ سلام، یہ مظلومیت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام قبلہ سے کی۔ ہم پاس صرف 3 منٹ رہتے ہیں، بس میں کیا کروں، معافی چاہتا ہوں چونکہ آپ کے فوراً بعد ہمیں شاعر اہل بیت کو بھی دعوت دینا ہے بس اور ان سے بھی کچھ کلام کہنا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس کیفیت پہ بھی ہم آنا چاہ چکے، صبح ضربت ہو چکی ہے اور حالات کی بھی ہماری مظلومیت ہم اپنوں کی بھی ہے کہ ہم شاید بہت جگہ نہ مسجد جا سکتے ہیں، نہ امام بارگاہوں میں جا سکتے ہیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے علی کے کس مظلومیت کا کہ صوبہ کو دنیا سے ختم کر میرے کائنات کا رخصت ہونا مسجد تک آنا 2 منٹ آپ کے پاس۔ دیکھیں یہ رخصتی تو بہرحال چونکہ شاید میں ان 1-2 منٹ میں نہ بیان کر سکوں، میں ایک کیفیت کی طرف لے کے جانا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ ہمیشہ شب ضربت جب ہوتی تھی تو اذان ہوتی تھی ہمارے ہاں، مومنین ہوتے تھے، مسجدیں بھری ہوتی تھی، اذان کی صبح ضربت جو پہلی آواز اللہ اکبر کی گونجتی تھی تو اسی کے ساتھ ساتھ مومنین کی چیخیں بلند ہو جاتی تھی، لیکن آج مسجدیں سونی ہیں۔ صبح ضربت جب ہوتی تھی تابوت نکلتا تھا، لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زخمی علی کو لے کے جا رہے ہیں، یہ کیفیت ہوتی تھی، لیکن ابھی سے کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن کا دل بھرا آیا ہے کہ مولا یہ کیا ہو گیا ہے، اس فضا میں، اس خاص وبا میں ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ میں پورے ناظرین کی ایک وکالت یوں کروں کہ شاید سب ہمارے ساتھ اس جملے میں ہو کہ مبین بھائی، قبلہ نجیب صاحب، ہمیں اس بیماری کا غم اتنا نہیں جتنا اس مجلس کو اور اس لمحے کو نہ برپا کر پانے کا۔ تو بس میں اسی سے ایک حساس رخ دینا چاہتا ہوں، یقیناً آپ کے لیے بہت سخت ہے، اس جوان کے لیے کہ جس نے ہر سال تابوت کو کاندھا دیا ہے، اپنے دوش پہ لے کے چلا، بہت سخت ہے۔ جس نے ہر سال علی پہ اس طرح سے گریا کیا، بہت سخت ہے اس کے لیے، یقیناً بہت سخت ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا اس سے سخت ہے کہ ایک جوان بیٹا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اس کے پاؤں میں بیڑی تھی، اس کے گلے میں توق خاردار تھا، اپنے سامنے وہ اپنے بابا کی لاش کو دیکھ رہا تھا، پامال شدہ لاش کو دیکھ رہا تھا، دفنا نہیں سکتا تھا۔ اور یہ وہ کیفیت ہے جو ہمیں ایک حوصلہ دیتی ہے کہ ہم نے 1400 سال گزر گئے ہیں، ہم ایک شبیہ اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ مولا اس بار کیا ہو گیا، کیا خطا ہو گئی۔ سوچے پوچھیں اس بیٹے سے کہ کیا کیفیت ہوگی کہ وہاں پر اگر پھپھی نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو گیا ہوتا، قیامت آ جاتی، کہ زمین حجت خدا سے خالی ہونے والی تھی، کہ جہاں پر حدیث ام ایمن سنائی ہے کہ پھپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ہیں، انہوں نے اپنے گستاخ نجس کو تو دفن کر دیا، میرے بابا کا جنازہ۔ یہ بہت سخت منزل ہے، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے جنازے کی تشییع کرے، اور بہت سخت منزل ہے، بہت سخت منزل ہے۔ اب یہیں سے آپ دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بھی ہر ایک بیٹا یہ چاہتا ہے کہ نشان قبر باقی رہے۔ کوئی جا کے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دل سے پوچھے کہ شب کی تاریکی میں جنازے کو لے کے گئے ہیں اور کہاں دفن کیا، صرف چند لوگوں کے علاوہ کسی کو نشان قبر کو۔ قبلہ بے پناہ شکر گزار، اللہ آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کرے، اللہ آپ کا سایہ رکھے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ کے فوراً بعد ہمیں اپنے مہمان عالم دین بھی اور شاعر اہل بیت کو بھی زحمت سخن دیں گے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک ان مناظر کو، بلکہ ان دعائیہ کلمات جوشن کبیر کے تکرار کا، یعنی آئیے ہم مل کر کے ساتھ میں دہراتے ہیں جب تک ہم اپنے شاعر اہل بیت عالم دین کو اسٹوڈیو میں لائیں گے، آپ کے حضور پیش کریں گے۔ آئیے ان کلمات کو ایک ساتھ دہراتے ہیں۔
رفيق لا يا مغيث ملو مغيث لا يا ناظرین، آپ کی خدمت میں ضیافت الہی پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور ایک بار پھر اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں دنیا کے گوش و کنار میں جہاں کہیں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، اس صبح ضربت امیر المومنین کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور تمام دکھی اور محزون دلوں کے لیے دعا گو ہیں کہ بحق امیر المومنین پروردگار ان کے دلوں میں سرور پیدا کرے۔ میرے معبود، دنیا کے گوش و کنار میں جہاں کہیں بھی لوگ اس وبا میں سے دوچار ہیں، بیمار ہیں، امیر المومنین کے زخمی سر کا واسطہ انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت ہو، اور جو اس بیماری کے سبب اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اس صبح کے صدقے میں اس زخم خوردہ سر امیر المومنین کے صدقے میں پروردگار ان کے قبروں پر رحمات کی بارش کرے۔ ناظرین، وعدے کے مطابق اس وقت ہمارے اس پروگرام کا جو جز بنے ہیں اور ہمراہی کر رہے ہیں، ایک ایسا چہرہ جو آشنا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے انہیں دیکھا ہے، سنا ہے، برادر عزیزم سرکار حجت الاسلام والمسلمین سید سقط محمد رضوی صاحب ہیں۔ مشہد میں آپ کا قیام رہتا ہے، اور اللہ نے انہیں شرف دیا ہے، امیر کائنات کے عظیم پوتے امام علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرف بخشا ہے کہ حرم میں خدمات ان کی رہتی ہیں، مجالس بھی ان کی رہتی ہیں، بہت سارے اور دیگر ایکٹیویٹیز ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ شرف انہیں حاصل ہے کہ ایک اپنی جد کی بارگاہ میں رضوی بھی ہیں اور امام رضا کی بارگاہ سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی خدمات ہیں۔ میں نے زحمت سخن دی کہ تقریریں تو آپ کے سب سنتے رہتے ہیں، کچھ کلام بھی آپ کی زبانی سننا چاہیں گے۔ جتنا اچھا کلام ہے اتنا ہی اچھی آواز ہے، اور اتنا ہی اچھا دل بھی ہے۔ آئیے اپنے مہمان کی خدمت پہنچ کے اپنا اور آپ کا سلام پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کلام قبلہ سے سنتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ ہم جانتے ہیں آپ کی مصروفیات، اس کے باوجود بھی آپ نے اس وقت رات کے اپنے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔ میں اپنی جانب سے اور سائے ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کے ساتھ ساتھ اس صبح ضربت کی اور امیر المومنین کے سر مبارک کے شگافتہ ہونے کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ بہرحال میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں صبح ضربت بہرحال ہے، غم کا دن ہے، سوگ کا دن ہے، تسلیت عرض کرتا ہوں۔ واقعاً ہر دل اداس ہے، ہر آنکھیں پرنم ہو چکی ہیں، اور وہ صبح بھی نمودار ہو رہی ہے کہ جس صبح کو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے گلدستہ اذان پر پہنچنے کے بعد اپنی تکبیر سے لوگوں کو بیدار کیا۔ کہ بہرحال ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس وقت یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، کہ امام کی بارگاہ ہم لوگ کو میسر ہوئی ہے، لیکن کچھ دل اس وقت تڑپ رہے ہیں معصومین کی بارگاہوں میں آنے کے لیے۔ 1 سال سے اوپر گزر چکا ہے اس بیماری کو، کہ جو معصومین کی بارگاہوں میں جانا چاہتے تھے، بہت سے لوگ اپنے شہروں میں اس صبح کو بڑے زور و شور سے منایا کرتے تھے۔ قطعاً میں نے نجیب صاحب قبلہ سے اسی کا تذکرہ کیا، جی ہاں، اور کچھ جوانوں کو بہرحال دیکھا جاتا تھا کہ آنکھیں اشکبار ہوتی تھیں، اشکوں کی لڑیاں بندھی ہوتی تھیں، اور مولا کے
ताबूत को ऐसे उठाकर चलते थे जैसे लगता था कि मौला का जनाजा लेकर जा रहे हैं। लेकिन आज इस बीमारी की, इस वबा की वजह से 1 साल से ऊपर गुजर चुका है और बहरहाल ये मैसर ना हो सका। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये सहर टीवी ने बहरहाल ये प्रोग्राम जो किया है इमाम रज़ा रऊफ़ की बारगाह से, कि उनके दिल जो मलूल थे कुछ थोड़ा सा सुकून, कुछ मरहम का काम करेगा इंशाअल्लाह, कुछ मरहम का काम ज़रूर ये इंशाअल्लाह प्रोग्राम आपका करेगा। इंशाअल्लाह। और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह साल आइंदा ये सुबह जो है अमीर कायनात की बारगाह में हम सब इलाही दस्ते आमीन, जमीन इलाही इंशाअल्लाह आमीन, इलाही पहुँच के वहाँ पर आमीन, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मस्जिद कूफा और अमीर इलाही कायनात की आमीन। बारगाह और आज में की शब इंशाअल्लाह आपने अंजाम दुआ देंगे। की, इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी और अगला प्रोग्राम हम नजफ और करबला से करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी बहरहाल कुछ अशार हैं जो एक दिल की आवाज़ है, सूज़े दिल है, चाहते हैं कि अमीर कायनात की खिदमत में पेश करें और जनाब रसूल खुदा की खिदमत में अगर इजाज़त हो बिस्मिल्लाह जनाब जनाब तो बिस्मिल्लाह। अर्ज़ करते हैं खिदमत में बिस्मिल्लाह, आपकी। बिस्मिल्लाह। या मुस्तफ़ा अली के जनाजे पे आइए, या मुस्तफ़ा अली के जनाजे पे आइए, या मुस्तफ़ा अली के जनाजे पे आइए, अपने वसी का धूम से लाशा उठाइए, ज़ैनब यतीम हो गई, बाबा नाब रहे, ज़ैनब यतीम हो गई, बाबा न अब रहे, ज़ैनब यतीम हो गई, बाबा न अब रहे, हसनैन है तड़पते गले से लगाइए, या मुस्तफ़ा अली के जनाजे पे आइए, काटी है रात इबादते परवरदिगार में, काटी है रात इबादते परवरदिगार में, काटी है रात इबादते परवरदिगार में, बेवक्त आज सोए हैं मौला जगाइए, या मुस्तफ़ा अली के जनाजे पे आइए, सिबतैन खाक उड़ाते हैं मैयत पे बाप की, सिबतैन खाक उड़ाते हैं मैयत
پہ باپ کی سبتین خاک اڑاتے ہیں، میت پہ باپ کی بچوں کو آ کے اپنے گلے سے لگائیے، یا مصطفیٰ علی کے جنازے پہ آئیے، بے وارثوں کا پوچھنے والا گزر گیا، بے وارثوں کا پوچھنے والا گزر گیا، بے وارثوں کا پوچھنے والا گزر گیا، غربت زدوں کے جینے کی صورت بتائیے، غربت زدوں کے جینے کی صورت بتائیے۔ سید بے پناہ شکر گزار ہیں، اللہ آپ کے اس پرسے کو، اہل بیت آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے۔ امیر المومنین کا بے پناہ شکر گزار، صرف ہمارے پاس 2 منٹ رہتے ہیں، آپ اجازت دیں تو چونکہ پوری دنیا سے میسیجز آتے ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں اور ان کا پرسہ بھی امام کی بارگاہ میں پہنچاؤں۔ وقت بہت کم بچتا ہے، صرف ہم اسماء پڑھیں گے، اگر وقت ہوتا تو میسیجز بھی ہم پڑھیں گے۔ ناظرین، یہاں پر اب وقت ہوتا ہے کہ وعدے کے مطابق پوری دنیا سے اور گوش و کنار سے جہاں آپ نے ہمیں میسیجز بھیجے، چونکہ وقت بالکل نہیں رہتا میسیج پڑھنے میں، جلدی اگر تو پہنچ سکے میں کچھ ناموں کو پڑھ سکوں۔ ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ، ڈاکٹر حسن صاحب پشاور سے، صادق علی سومورو سندھ سے، قلب رضا اور ان کی والدہ صاحبہ پاکستان سے، کبرا ثنا جہلم سے، صغرا کوثر سائنہ صوبیہ فروا محمد اکرم ظاہرہ عروج نور فاطمہ جہلم پاکستان سے، نور فاطمہ اور دوسرا میسیج ہے، اور جہلم سے سید ساجد علی شاہ کربلائی پشاور سے، حیدر کاظمی صاحب پشاور سے، یہ سارے لوگوں نے میسیجز بھیجے اور اکثر لوگوں نے اس مرحلے کی اور اس لمحے کے پرسے کا تذکرہ کیا ہے، دعا اور حاجات کی گفتگو کی ہے اور بارگاہ امام میں زیارت اور نائب الزیارہ ہونے کی گفتگو کی ہے۔ یقیناً ہم آپ کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں گے اور ہم بارگاہ میں پہنچ کے امام کے آپ کو آپ کے پیغام پہنچائیں۔ بس اس لمحے کو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ امیر المومنین اب گھر کی طرف واپس ہو رہے ہیں اور حسن مجتبیٰ سے کہا ہے کہ بیٹا اصحاب سے کہہ دو یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس لیے کہ اب گھر قریب آ رہا ہے، کہیں زینب کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک چلی جائے۔ مولا تیری غربت تیری غیرت پر کروڑوں سلام ہو۔ ناظرین، جہاں کہیں بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، دعا کریے کہ جو بیمار ہیں شفائے کامل ہو جائے اور اللہ اس وبا کو دور کر دے، ختم کر دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ جہاں کہیں بھی ہو اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت خیال رکھیے گا اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا۔ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ کا مبین آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔